सऊदी अरब में लातो मन्नात की पूजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, क़यामत बहुत करीब आ चुकी है और आज हम सब क़ुर्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरब में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह नजम और सही मुस्लिम की एक हदीस में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी के मुतल्लिक बात करेंगे। दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तिश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन जराइम में से है जिसे हक ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएंगे। हक ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क व कुफर को बगैर तौबा के हरगिज माफ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और इनके पूजने की नौयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर एक का तर्ज इबादत जुदा होता है। इसी किस्म की कुछ चीजें सरजमीन अरब पर भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती किसने शुरू की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तदा कब हुई और सबसे पहले कौन से बुत बनाए गए। इसके अलावा बड़े बुतों लात, मनात और इज्जा से मुतल्लिक भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाजरीन, बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ, इसके मुतल्लिक जानने से कबल ये जान लें कि बुत परस्ती क्या होती है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शय की ज़ाहिरी शक्ल सूरत लकड़ी, धात, पत्थर या मट्टी वगैरह से बनाकर उसे माबूद गर्दानते हैं और उसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा समझते हैं। उसको राजी करने के लिए उसकी इबादत और परस्तिश करते हैं। अब हम सवाल के असल जुज़ की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती की इब्तदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख बहुत कदीम है और इसकी इब्तदा इस तर्ज पर हुई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो नेक और सालेह अफराद थे, लोग उनकी वफात के बाद बतौर यादगार उनकी मूर्तियां तराश लेते थे और उन बुतों को अपने बुजुर्गों का नाम देते थे, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और लोगों ने उन मूर्तियों को माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और यूं बुत परस्ती की इब्तदा हुई। चुनांचे बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की जब वफात हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि उनकी मजलिसों में जहां वो बैठते थे उनके बुत नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख दें। चुनांचे उन लोगों ने ऐसा ही किया और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख दिए। अलबत्ता उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने बुत बनाए थे और लोगों में इल्म बाकी न रहा तो उन्होंने उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 4920। इस रिवायत से मालूम होता है कि बुत परस्ती की इब्तदा और आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ। नाजरीन, अगर अरब में बुत परस्ती के आगाज की बात की जाए तो जजीरा अरब में बुत परस्ती की इब्तदा करने वाले का नाम उमर बिन आमिर बिन लही अल खज़ाई है। चुनांचे इसके मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उमर बिन आमिर बिन लही अल खज़ाई को देखा है कि वो जहन्नुम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था और वो पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। साहिबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते थे और ना उस पर बोझ लादते हैं और ना सवारी करते हैं। उमर बिन लही अल खज़ाई ने एक दफा मुल्क शाम का सफर किया तो उन्होंने वहां के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा और चूंकि मुल्क शाम अंबिया इकराम की सरजमीन थी, चुनांचे उसने बुत परस्ती को दीन हक समझकर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हबल बुत लेकर आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का उम्र को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा उसकी पैरवी में उन्होंने उस बुत की पूजा शुरू कर दी
اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، اور ایک ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے 360 بت رکھ دیے گئے۔ عام باشندگان عرب اسماعیل کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھلا دیا، لیکن توحید کے شاعر ابھی بھی باقی تھے، حتیٰ کہ عمر بن لہی منظر عام پر آیا۔ بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لہی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ عمر بن لہی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمر نے یہ عمل برحق جانا۔ وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمر بن لہی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ حبل انسان کی شکل کا تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور سب سے اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا ہاتھ بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں منات یہ مشال میں رکھا گیا تھا، پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزہ نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی و شرک نے قدم جما لیے۔ آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بتوں کا ذکر سنا ہوگا، لات، منات اور عزہ۔ ان تینوں کے بارے میں سرسری سا آپ پڑھ تو چکے ہیں۔ آج آپ کو اس تفصیل سے آگاہ کرتا چلوں جو تاریخ کی کتب میں موجود تو ہے، لیکن اس کی مکمل تفصیل سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے، لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ کیوں کر بت پرستی کی جانب راغب ہوئے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تاریخ کے اس سچ کو کھنگالنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزہ یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات اور عزہ کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا ہوں جس میں ہر مسلمان غور کرنے کی بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے، ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوئی تھیں جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور ہو جاتے تھے؟ لات، منات اور عزہ یہ تینوں دیویائیں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مؤنث شیاطین تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھی۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے جب لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے وہ صرف خود آگاہ ہوتے تھے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔
ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل احترام اور عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خراس نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلہ میں سوق عکاظ کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کی قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیاباں صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کے ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اس کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا کرتے اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی۔ لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر خوش ہوتا۔ جب فتح مکہ کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑ دیے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں، بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ اسلامی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی۔ وہ ایک کری صورت کی ننگی بوڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔
اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزت تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی عزا بت کی کہانی۔ فتح الباری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ لات طائف میں تھا اور اسی کو عصا بتایا ہے، اور ایک قول کے مطابق عکاظ میں تھا۔ نیز فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے، ایک شخص طائف کے آس پاس رہتا تھا، اس کی بکریاں تھی، آنے جانے والوں کو ان کے دودھ کا حریرہ بنا کر کھلاتا تھا اور ستو گھول کر پلاتا تھا، اسی وجہ سے اسے لات کہا جاتا تھا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے تا کی تشدید ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عامر بن طرب تھا، اور یہ اہل عرب کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا، جس شخص کو حریرہ پلا دیتا وہ موٹا ہو جاتا۔ جب وہ مر گیا تو عمر بن لہی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، پتھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، لہٰذا لوگ اس کی عبادت کرنے لگے اور اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا۔ علامہ قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سفید پتھر تھا، اس کی جگہ بطن نخلا بتائی ہے۔ ظالم بن اسد نے اس کی عبادت کا سلسلہ شروع کیا، اس پر لوگوں نے گھر بنا لیا اور اس میں سے آواز آیا کرتی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی، وہ بطن نخلا میں ببول کے 3 درختوں کے پاس آتی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ کا ایک بت حبل بھی تھا، ان کے یہاں اس کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو گئی تو ان کے سردار ابو سفیان نے پکار کر نعرہ لگایا، اعلی حبل، اے حبل تو اونچا ہو جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اس کا جواب دو۔ عرض کیا، کیا جواب دیں؟ فرمایا، کہو اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ سفیان نے کہا، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ شرک کا اس نے ایسا ناز کھویا تھا کہ خالص محدثین جب اللہ کی عظمت بیان کرتے تھے تو اس کے مقابلے میں یہ لوگ اپنے بتوں کی دہائی دیتے تھے۔ تیسرا بت جس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے منات تھا، یہ بھی عرب کے مشہور بتوں میں سے تھا۔ قرطبی میں لکھا ہے اس کا نام منات اس لیے رکھا گیا کہ تقربیت حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کثرت سے خون بہائے جاتے تھے۔ یہ بت بنی حزیل اور بنی خزاعہ کا تھا اور اس کے نام کی دہائی دیتے تھے۔ مقام مشلل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ مشلل قدیت کے قریب ایک جگہ ہے جو آج کل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان راستے میں واقع ہے، بنسبت مدینہ منورہ کے مکہ معظمہ کے قریب ہے۔ نیز فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمر بن لہی نے منات کو ساحل سمندر پر قدید کے قریب نصب کر دیا تھا۔ قبیلہ ازد اور غسان اس کا حج کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آ جاتے اور مینا کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تو منات کے لیے احرام باندھا کرتے تھے۔ مذکورہ تینوں بتوں کی عرب قبائل میں بڑی اہمیت اور شہرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے لات اور عزا اور تیسرے نمبر کے منات کو دیکھا؟ یعنی تم نے غور کیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا انہوں نے کوئی نفع دیا یا ضرر دیا؟ جب ایسا نہیں ہے تو وہ شریک فی العبادت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تم ان کی عبادت کیسے کرنے لگے؟ جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان تینوں کا ناز کھو دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ لات طائف میں تھا، وہاں بنی ثقیف رہتا تھا۔ اس قبیلے کے افراد مدینہ منورہ میں آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا سب سے بڑا بت یعنی لات 3 سال تک باقی رہنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان بن حرب
اور مغیرہ بن شعبہ کو بھیج کر انہوں نے اس بت کو گرا دیا اور توڑ تاڑ کر رکھ دیا۔ بنی ثقیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے اور ہم سے نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے نہ توڑو، یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں، رہی نماز تو وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ منات کا کیا انجام ہوا، تو اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر صفحہ 454 میں لکھا ہے کہ اس کے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا تھا، جنہوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کام کے لیے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ اہل عرب کے اور بھی بہت سارے بت تھے، ان میں ذی الخلصہ تھا، یہ قبیلہ دوس اور خثعم کا بت تھا، اس کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہدم کرنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو روانہ فرمایا، جنہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ناظرین، لات، عزا اور منات وہ بت ہیں جن کی پرستش میں عرب کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے۔ عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزا معاذ اللہ خدا کی بیٹی ہے، اور عزا سیاہ و سفید اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا ہی کے پاس ہے۔ اور مشرکین مکہ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ کچھ روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں شرک اور بت پرستی پھیل چکی تھی۔ ان دنوں عرب میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ یاد رکھیے کہ عرب کے لوگ کافر نہیں تھے، وہ مشرک یعنی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب لوگ مکہ معظمہ میں زیارت کے لیے آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا، اور لات بہت ہی رحم دل اور مہمان نواز انسان تھا، اور مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اور ناظرین، اسی طرح اس زمانے میں عزا نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مقام سے ملی تھی، اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ اور جب وہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد جب وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہو گئے کہ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، اور عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور لات کو فرشتہ اور معاذ اللہ عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور مشرکین مکہ نے کعبہ کے طواف کے ساتھ ساتھ لات اور عزا کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی۔ قرآن کریم کی سورہ نجم آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات کو بھی؟ کیا یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، سورہ نجم کی ان آیات میں لات اور عزا اور منات کا ذکر ہوا ہے، اور یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین مکہ پوجتے تھے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہے تو تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ محض بت ہیں، بے قدرت ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور برحق معبود ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ لیکن دوستو، اس وقت مشرکین مکہ ان بتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، یہ بت فرشتے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹیاں تو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے،
اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی تم انہیں اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ ناظرین، یہ وہ تفصیل تھی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیوں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے لات، عزہ اور منات کا نام لے کر اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ مگر ناظرین، آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا، آج عرب کے لوگوں نے پھر لات اور عزہ اور منات کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں، اور عرب میں تو کچھ مقامات پر تو ان کی عبادت بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جو عرب میں پوری ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات و دن کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کے لوگ لات اور عزہ کی عبادت میں پھر سے مشغول نہ ہو جائیں۔ اور ناظرین، آج لات اور عزہ کی عبادت پھر سے عرب میں شروع ہو چکی ہے، اور عرب کے لوگ قیامت کو مزید قریب لے کر آ رہے ہیں، اور آج لات اور عزہ کے مجسموں کو ان لوگوں نے تاریخ کا ورثہ بنا کر اپنے گھروں میں سجانا شروع کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے لوگ اس قدر جاہل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اسلام کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر ٹویٹر پر سعودی حکومت سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہے کہ جن بتوں کو 1400 سال پہلے اسلام نے توڑا تھا ان بتوں کو دوبارہ سے ہماری ثقافت کا حصہ بنایا جائے۔ اللہ ماشاءاللہ، کیا سوچ ہے ان لوگوں کی۔ اللہ، وہ بت جن سے نفرت کا اظہار خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، وہ بت جنہیں توڑنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی خالد بن ولید کو دیا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور اس بت کو توڑ کر آؤ۔ آج عرب کے لوگ دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانی کو پورا کر رہے ہیں۔ مگر دوستو، جو بات قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، وہ حق ہے اور سچ ہے اور ہر صورت میں پوری ہو کر رہے گی، اور آج ہم سب قرب قیامت کی اس عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی عرب کے لوگوں کو ہدایت فرمائے، کیونکہ آج امت مسلمہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک اور بت پرستی سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرور کونین نبی آخر الزمان خاتم النبیین جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے آئے ہیں۔ تمام انبیاء کرام اور رسول بت شکن تھے۔ اسی صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے امت مسلمہ کے سبھی لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق برسر کار رہتے ہیں۔ اس مقدس جد و جہد میں سب سے زیادہ اسی مقدس خطے کے فرزندوں کا حصہ ہے، جہاں بت شکن مسیحا انسانیت، رہبر کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شب و روز بسر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں اور نہ ہی رکے گا۔ مسلمان اپنے رہبر و رہنما سپاہ سالار امن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہوئے ہمیشہ بت شکن رہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات کے ساتھ کہ کس طرح مسلمان سلاطین نے کافروں کے بڑے بڑے معبدوں کو زمین بوس کیا۔ برے صغیر و ہند میں کروڑوں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ جب 712 ہجری میں حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلمان عورت کو ایک بت پرست ظالم راجہ تہر کی قید سے آزادی دلانے کے لیے جہاد کیا تھا، اور راجہ تہر اور اس کے کروڑوں خداؤں سمیت اپنے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے ملتان تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ ان کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سومنات کے بت کو پاش کیا۔ مورخین کے نزدیک نہ تو یہ کوئی عام مندر تھا اور نہ ہی کوئی عام بت تھا۔ سومنات کے بت کا تعلق عرب کے لات، منات اور عزہ سے جوڑا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے علاوہ شہاب الدین غوری ایک اور اہم نام ہے جس نے دہلی میں مسلمان حکومت کی مرکزیت کو مستحکم کیا، جس کے بعد مسلمان فاتحین ایک سلسلہ برے صغیر و پاک و ہند میں شروع ہوا۔ آج مسلمان اپنے مذہب اسلام سے دور ہوتے ہوئے بزرگ پرستی یعنی شخصیت پرستی سے قبر پرستی اور پھر بت پرستی تک آن پہنچے ہیں، جن کی کئی زندہ مثالیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں ناقص العقل مسلمانوں نے قوم نوح کی طرح اپنے نیک بابوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہوا ہے۔ بعد قبروں سے نکل کر بت پرستی تک آن پہنچی ہے۔ یہاں پر بڑی بڑی شخصیات کے مجسمے بنائے گئے ہیں
जिन की अभी इबादत तो शुरू नहीं हुई, मगर ये दलील दी जाती है कि उनको देखकर हमें उन जैसे काम करने की तरगीब मिलती है। ऐन मुमकिन है कि नई आने वाली नस्ल बाकायदा इबादत शुरू कर दे, मगर एक हकीकत ये भी है कि जहाँ बुत परस्ती शुरू होती है वहाँ पर बुत शिकन भी जन्म लेते हैं। एक तवील तरीन मुद्दत हिंदुओं सिखों के साथ रहने की वजह से हम अभी तक उनकी फरसूदा रवायात, तहजीब व तमद्दुन से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। आज मुसलमानों में ही चंद गद्दार मुसलमान सिंध के अंदर और चंद खुद साख्ता दानिश्वर फातेह बरे सगीर पाको हिंद मोहम्मद बिन कासिम को दहशतगर्द और बुत परस्त जालिम आयाश और काफिर राजा दहर को हीरो मानते हैं। मुसलमानों की फन तामीर का मुंह बोलता सबूत, बादशाही मस्जिद को अपने घोड़ों का अस्तबल बनाने वाला, मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने वाला काफिर सिख रंजीत सिंह का मुजस्मा लाहौर शाही किला के अंदर नस्ब किया गया है, जिन्हें चंद दिन कबल एक बुत शिकन ने तोड़ दिया, जिस पर कानून फौरी हरकत में आ गया। इस्लामी रियासत के अंदर मुसलमान हाकिमीन का कहना है कि मुजस्समा को दोबारा ठीक किया जाएगा और मुजरम को करार वाकई सजा दी जाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत से ये पूछना है कि आप कौन सी रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं कि जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर खत्म कर दी गईं और यहाँ काफिरों के बुत बनाए जा रहे हैं। अफसोस कि हम बुत शिकन से बुत परस्ती तक आन पहुंचे हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।